बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। अमरीन अली मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खातून जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली रिटायर हुई हैं। रिटायरमेंट के मौके पर उन्होंने खिताब किया है फुल कोर्ट रेफरेंस से। मुसर्रत हिलाली साहिबा की जो ओवरऑल एक कारकर्दगी है, 3 साल जो करियर उनका सुप्रीम कोर्ट में है उस पर, और वैसे जो उनका अदालती करियर है उस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरे से हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से एक अहम केस है जो कि अमरीन के पास उसकी डिटेल्स हैं, जिसका रोज़ उस केस की समाअत थी। उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी हम अमरीन से जानेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश कि चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर कीजिए। नज़र सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो कि 2023 में इमरान खान की हुकूमत में सदर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आई थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली आज रिटायर हुई हैं। अपनी 5 साल तो अभी 3 साल जो मुद्दत है उसको मुकम्मल कर जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो रिटायर हुई हैं। अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली के अगर हम ओवरऑल कैरियर पर नज़र डालें तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है वो 1961 में पेशावर में पैदा हुई। फिर पेशावर में फिर 1961 में पैदा हुई। 1988 में गालबन 1988 में जो है वो उन्होंने अपनी हाई कोर्ट की एडवोकेट बनी थी। 83 में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था और 88 में जो है वो हाई कोर्ट की एडवोकेट बनी। उसके बाद बार की जो सियासत है उसमें भी रही। दीगर बहुत सी जो केसेस हैं, अहम केसेस हैं, वो भी उन्होंने वहाँ पर नुमाइंदगी भी की है। फिर पेशावर हाई कोर्ट में बतौर उनको जज जो है वो लगाया गया। पेशावर हाई कोर्ट की वाहिद खातून जज ये थी, क्योंकि वहाँ पर एक वैसे भी कॉन्सेप्ट है कि भाई जो खवातीन है वो जज नहीं हो सकती, खवातीन को उस तरह से आगे आने नहीं दिया जाता। लेकिन यह है कि मुसर्रत हिलाली साहिबा जो है ये साल 2023 से लेकर साल 2013 से लेकर 23 तक जो है ये पेशावर हाई कोर्ट में जज रही। साल 2023 में जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं उनकी मंजूरी हुई बतौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज की। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुसर्रत हिलाली साहिबा से पहले जस्टिस आयशा मलिक थी। जस्टिस आयशा मलिक के साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली आई तो यूँ सुप्रीम कोर्ट पे 2 खवातीन जजेस जो हैं वो हुई थी। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली 2023 के बाद 2024 में जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच बना, जस्टिस मुसर्रत हिलाली उस आईनी बेंच में भी हिस्सा रहे। अब कहा जाता है कि इंसान जो है जज बिलखुसूस जो है वो अपने फैसलों से याद रखा जाता है। ये हम नहीं कह रहे कि जज साहिबान भी कमरा अदालत में भी अक्सर और बेशतर ये जुमला हम जजिस की जुबान से सुनते हैं कि भाई जज जो है वो अपने फैसलों से पहचाना जाता है। मुसर्रत हिलाली साहिबा रिटायर हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। लेकिन जो उनके फैसले हैं मैं जरा वो आपको बताती हूँ। 3 साल दौर में 2023 में जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज आई थी। और 2024 के जनवरी में जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ मिलकर यानी कि उनके बेंच पे बैठकर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बल्ले का निशान छीनने वाला जो फैसला है वो करवाया था। और उसमें अब करवाने से मुराद ये है कि उसमें अक्सरती फैसले में उनकी राय भी शामिल होती थी जस्टिस मुसर्रत हिलाली की। 2024 जनवरी में जब बल्ले का निशान छीना गया, उसके बाद 2024 नवंबर में गालबन फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है वो हुआ। उसके अलावा इसी दौरान में बीच में मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला था वो भी जस्टिस मुसर्रत हिलाली उस बेंच का भी हिस्सा रहे। उसके बाद नवंबर 2024 में आईनी बेंच बना, जस्टिस मुसर्रत हिलाली आईनी बेंच का हिस्सा भी रही। और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल वाला जो मामला है उसमें आईनी बेंच था 7 रुकनी, उसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी एक जज थी और वाहिद खातून जज थी। अब 2 खवातीन जज हैं, उनमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब आईनी बेंच में शामिल किया गया था, जस्टिस आयशा मलिक को शामिल नहीं किया गया था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं इन्होंने उसके बाद भी कई ऐसे फैसले जो हैं वो दिए। फिर एक खबर ये आई कि जी जब आईनी अदालत बन रही थी तो उस दौरान में ये खबर आई कि जी जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने मना किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट वफाकी आईनी अदालत नहीं जा सकती। हेल्थ इश्यूज थे उनके, उन दिनों में हार्ट पेशेंट हैं तो बीपी पेशेंट है, सॉरी, तो बीपी शूट किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शूट किया। तो उसके बाद ये सारा मामला चल रहा था। तो फिर ये कहा गया कि जी के जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं उन्होंने बतौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज अहम फैसले किए हैं। और अब उनकी रिटायरमेंट जो है वो करीब है। ज़ाहिर 6-7 महीने रह गए थे उनकी रिटायरमेंट में, तो रिटायरमेंट जो है वो करीब है। तो जैसे मुसर्रत हिलाली ने आईनी बेंच आईनी अदालत में शामिल होने से जो है वो मना किया है। तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि जैसे मुसर्रत हिलाली की जगह पर जो है वो किसी को रखा जाता। अच्छा, आज फुल कोर्ट रेफरेंस था जैसे मुसर्रत हिलाली का। अब 3-4 अहम फैसले मैंने आपको बताया, एक तो बल्ले के निशान वाला हो गया, फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है वो फैसला हो गया। और तीसरा जो है मखसूस नशिस्तों वाला नजरसानी वाला जो फैसला है उसमें भी जस्टिस मुसर्रत हिलाली उस बेंच का हिस्सा रही। अब इस तमाम तर सिनेरियो में जस्टिस मुसर्रत हिलाली जब मखसूस नशिस्तों के नजरसानी अपीलों वाला मामला था
اس میں مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس جمال فرمندوکیل میں ہلکی پھلکی بحث ہو گئی تھی. بحث ان سینس کہ جسٹس عائشہ ملک کو بات کر رہی تھی اور جسٹس مندوکیل نے ان کو بیچ میں انٹرپٹ کیا, تو عائشہ ملک نے کہا کہ آپ بیچ میں مت بولیے, انٹرپٹ مت کریں. تو جسٹس مندوکیل صاحب جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہائپر ہوئے اور دونوں میں جو ہے وہ بحث ہوگی. جسٹس مسرت ہلالی کی وہ جو ہنسی ہے نا, وہ ہنسی مجھے ابھی تک یاد ہے. ان کی ہنسی اس طرح کی تھی کہ لڑ رہے ہیں تو لڑتے رہے. تو ہے وہ پھر بیچ میں جو ہے وہ انوالومنٹ ہوئی تھی جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے وہ سربراہی کر رہے تھے اس بینچ کی, تو بیچ میں جو ہے وہ پھر آ کر معاملہ ختم رفع دفع ہوا تھا. اور پھر بعد میں اگلے دن جو ہے وہ دونوں جج صاحبان ٹھیک تھے, ظاہر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو بعد میں خود ہی جو ہے وصول بھی ہو جاتے ہیں. تو جسٹس جمال فرمندوکیل جو ہیں انہوں نے ان کی عائشہ ملک صاحبہ کی جو بحث ہوئی تھی تو اس میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی جو ایک ہنسی تھی نا, وہ ہنسی مجھے ابھی تک یاد ہے. اچھا, آج جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے فل کورٹ میں خطاب کیا ہے اور انہوں نے ایک تو یہ کہ اپنے والدین کا, ظاہر ہے لڑکیاں اسپیشلی جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو ہی ہر چیز کا کریڈٹ دیتی ہیں اور دینا بھی جو ہے وہ ظاہر چاہیے. اب جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں انہوں نے آج کی اس تقریب میں خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے مرحوم والدین کی مشہور جن کی وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچی ہوں. والد کے ساتھ زندگی کا بہت کم عرصہ گزرا لیکن سب کچھ انہیں سے سیکھا ہے. جج بنی تو میری والدہ کا انتقال ہوا, دکھ ہوا کہ مجھے اس منصب پر نہیں دیکھ سکے. چیف جسٹس کی سپورٹ پر مشکور ہوں, ساتھی ججز کی دوستی اور سپورٹ نے ہمیشہ مجھے مضبوط کیا. خبر تم ہو کہ پہلی خاتون جج نے جس نے بار کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئی, پشاور ہائی کورٹ کی پہلی چیف جسٹس اور کے پی سی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بنی. یہ تو ججز کی سپورٹ والی بات کر کے ایک اور واقعہ سناتی ہوں, اور آپ کو بھی سناتی ہوں. فوجی عدالتوں میں سویرنس والا ٹرائل معاملہ تھا, تو سپریم کورٹ میں کمرہ عدالت نمبر 3 یا 4 میں نا سماعت اکثر ہوا کرتی تھی. تو ساتھ اپنی بینچ تھا, جسٹس محمد علی مظہر صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے. تو ان کی سٹنگ ارینجمنٹ اس طرح سے ہوتی تھی کہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ بیچ میں ہوتے تھے, لیفٹ سائڈ پہ محمد علی مظہر صاحب, مسرت ہلالی اور شاہد بلال, رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ جسٹس حسن نظر رضوی اور جسٹس جمال منتقل ہوتے تھے. تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ چاکلیٹس لے کر آیا کرتی تھی کورٹ روم میں. تو اب ہاں, پھر وہ چاکلیٹس لے کر آیا کرتی تھی. تو جیسے ہی کیس ختم ہونے والا ہوتا تھا یا کیس کے دوران میں ہی بیچ میں, تو جسٹس مسرت ہلالی جو ہے وہ چاکلیٹ اٹھا کے کھاتی رہتی تھی. اسی دوران میں جسٹس مسرت ہلالی کا گلا جو ہے نا وہ خراب ہوا, تو وہ بول نہیں پا رہی تھی. جسٹس مسرت ہلالی کو فیور کے چکر میں یا فیور دینے کے لیے جو ساتھی جج صاحبان تھے, جیسے امین الدین خان اور جسٹس محمد علی مظہر, انہوں نے اپنے کنسنٹ سے وہ سماعت ملتوی کی تھی کہ ہمارے ساتھی جج ہیں ان سے بولا نہیں جا رہا. خواجہ حاجی صاحب دلائل دے رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ساتھی جج ہیں ان سے بولا نہیں جا رہا, تو ہم یہ سماعت ملتوی کر رہے ہیں. تو یہ ججز جو ہے وہ فیور دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارے کلیگ اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کا ایک اچھا ٹینیور گزرا, یاد تو رکھا جائے گا. ہاں, ظاہر ہے یاد تو رکھا ہی جائے گا. اچھا, اب خیر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ ان کو آگے جو ہے وہ زندگی میں خوش رکھے. امرین, کل ایک کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے حوالے سے. کیس کیا تھا, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, اور ان فیوچر اس کیس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے ہائی کورٹ سے اسپیشلی وہ ریلیف ہو سکتا ہے؟ سبین, گزشتہ روز بڑی اہم سماعت ہوئی ہے, تقریباً 3 گھنٹے سماعت جاری رہی ہے. غالباً 1:30 بجے سماعت شروع ہوئی تھی, 3:45 تقریباً بج چکے تھے. سلمان صفدر لمبے دلائل جو ہے وہ اس میں انہوں نے دیے. اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو بشرا بی بی کی جو بیٹی ہیں مبشرہ مانیکا, ان کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی کہ ان کی جو والدہ ہیں ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. اور اس سے قبل عمران خان کا بھی یہ میٹر آ رہا تھا. پرسوں کی بات ہے, پرسوں شام کو عمران خان کی جو رپورٹ ہے ایک اڈیالہ جیل کی طرف سے وہ جاری ہوئی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے, وہ واک کرتے ہیں, ان کی واک ٹائمنگ ہے, 3 وقت کا کھانا ان کو بر وقت پہنچتا ہے, اخبار ہے, اور ان کے علاوہ کتابیں ہیں ان کے پاس, واک ورزش سب کچھ, یعنی انہوں نے پرفیکٹ ایک رپورٹ جاری کی تھی. پھر اس اگلے دن گزرا, تو اگلے دن صبح کے وقت یعنی کل والا جو دن تھا, اس میں کل یہ سماعت فکس تھی یہ بیٹی کی درخواست پر, لیکن اس سے پہلے رپورٹ جاری ہو گئی اڈیالہ جیل سے سپرنٹینڈنٹ کی. اس میں بشرا بی بی کی جو رپورٹ تھی اس میں بتایا گیا کہ بشرا بی بی بالکل فٹ ہیں, اور جس ٹائم وہ سیل سے باہر نکلتی ہیں اور واک پہ جاتی ہیں تو دیگر جو خواتین ہیں ان کو نہیں اس ٹائم ایکسس دی جاتی, یعنی ان کو اتنی اسپیس ہوتی ہے, سیکیورٹی ہوتی ہے, اور تمام چیزیں پرفیکٹ ہیں. ان کے بھی 3 وقت کا کھانا انہیں بر وقت ملتا ہے, اور اس کے علاوہ ادروائز اس میں یہ تھا, انہوں نے کلیم کیا تھا کہ آپ لوگوں نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہے. اور اس جواب پر ان کی جانب سے کہا گیا, ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے, کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج کل کے دور میں قید تنہائی کی بات کرنا درست نہیں ہے. بہرحال جب سماعت کا آغاز ہوتا ہے, پہلے تو جسٹس خادم حسین سنڈرو نے اس پر سماعت کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم باقی کیسز نمٹا لیں, تو اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد تھا سنگل رکنی بینچی, لیکن وہ پھر 1:30 بجے وہ ان کے پاس ٹائم ملا, 1:30 بجے وہ آئے اور بیٹھے ہیں. جب کیس ٹیک اپ ہوا ہے تو سلمان صفدر تھے, نعیم پنجوتا تھے,
اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ایڈوکیٹ جنرل نفیس حیات ملک تھے، ٹھیک ہے، اور باقی صحافی اور علیمہ خان بھی آئی ہوئی تھی، اور تھوڑی سی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی تھے، بہت بڑی پرسنالٹی سنی تھی، لیکن آئے ہوئے تھے۔ جب سماعت شروع ہوتی ہے تو سماعت صدر اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہیں، اور انہوں نے جی جو رپورٹ تھی، یہ دونوں جو رپورٹس اڈیالہ جیل کی طرف سے تھی، اڈیالہ جیل کی سپرنٹینڈنٹ بھی پیش ہوئے تھے، تو جب دونوں پیش ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جی دلائل دیے جاتے ہیں سلمان صفدر کی جانب سے، اور کہا جاتا ہے کہ سوری ہمارا اصل میں لگے مائک جو ہے تھوڑا سا آف ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ ہوا تھا کہ دلائل جب شروع ہوتے ہیں، تھوڑی سی لائٹر نوٹ میں بات چلی کی ہے، جب مائک آپ کا تو نہیں بند ہوا نا؟ نہیں میرا آن ہے، ٹھیک ہے، میں وہی چیک کر رہی تھی کہ میرا نا بند ہو گیا۔ اچھا، جب سماعت شروع ہوتی ہے تو کافی عرصے سے یہ ایشو چل رہا ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، لیکن کسی چیز کی ایکسس نہیں ہے، اور بقول پی ٹی آئی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ٹی وی کی ایکسس کی وہ دی گئی تھی، لیکن کبھی کیبل نکال دی جاتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کیبل نہیں آ رہی، کبھی کہا ٹی وی خراب ہے، یعنی کہ ٹی وی بند ہے۔ جہاں پہ وہ رہتے ہیں صرف اور صرف انہیں کتابیں مہیا کی جاتی ہیں، نہ کوئی ملاقات ہے وکیلوں سے، صرف بقول ان کے ساتھ میں ان لوگوں کی ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، اور علیمہ خان کے بقول ان کا بھی کوئی رابطہ ان سے نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی سلمان صفدر کی، باہر آ کے انہوں نے لمبی ٹاک کی تھی، انہوں نے کہا تھا انہوں نے یہ کیا، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، اس کے بعد شاید معاملات خراب ہوئے اور ان کی ملاقات بالکل بند ہو گئی۔ اب اس میں یہ میٹر آ رہا ہے کہ سلمان صفدر کہہ رہے ہیں کہ 7 مہینے سے وہ عمران خان سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اگر وہ خط کے ذریعے بھی کچھ لکھتے ہیں تو کتنے خط وہ لکھ لیں گے، تو ان کے بقول ان کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہے عمران خان سے۔ موبائل فون وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں ٹرانزسٹر دے دیں، جو ریڈیو ہوتے ہیں وہ دے دیں، کم از کم وہ خبریں سنیں، اگر ٹی وی نہیں دیتے، ویسے تو انہوں نے کہا ٹی وی نہیں دیتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی، یہ ایک بڑا انکشاف تھا کہ نماز کیسے نہیں پڑھنے دی گئی۔ اچھا عمر، یہ جو نماز والا معاملہ ہے، اس پہ یہ معاملہ پہلے بھی اٹھا تھا ایک دفعہ کہ بشریٰ بی بی کو نماز کے لیے، سردیاں تھیں اس دوران میں، تو بشریٰ بی بی کو نماز کے وضو کے لیے جو ہے وہ پانی نہیں دیا جاتا، گرم پانی نہیں دیا جاتا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی جو پھر بشریٰ بی بی کی بہن کا ایک بیان گزشتہ دنوں سامنے آیا، انہوں نے کہا جی کہ بشریٰ بی بی کو جیل میں 2-3 دفعہ کرنٹ لگا، اس طرح کی کوئی بات ہوئی؟ کرنٹ والی کوئی بات نہیں تھی، یہ ضرور کہا گیا کہ دونوں کو سلمان صفدر کا پوائنٹ یہ تھا جو کہ یہ ویلڈ پوائنٹ تھا، ایک نماز والا مجھے اتنا ویلڈ نہیں لگا، لیکن ادروائز کیونکہ ایک بندہ جیل کے اندر ہے تو وہ کیا ہی کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا، وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بشریٰ اور عمران خان جو ہے ان کی آنکھ کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے عدالت سے کہا کہ انہوں نے جو یہ رپورٹ جاری کی ہے بڑی اچھی رپورٹ ہے، پرفیکٹ ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے جو ہے وہ ان کا انہوں نے آنکھ کا ذکر نہیں کیا، اور آنکھ کا معاملہ اتنے عرصے سے کریٹیکل چل رہا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ 70+ ہیں، اور اس وقت وہ ہی از ناٹ ینگ مین، اگر دیکھیں تو وہ جس ایج میں ہے ان کی آنکھ کا سویئر ایشو چلتا ہے، تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ ان کی اور انہوں نے عمران خان نے بشریٰ بی بی کی بھی آنکھیں متاثر ہیں، انہوں نے کہا دونوں کی آنکھیں۔ پھر سلمان صفدر نے کہا کہ ایٹ لیسٹ وہ ہیں ہسبینڈ وائف، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ آپ انہیں ایک سیل میں رکھ لیں، وہ کھانا شانا ساتھ کھا لیں، تھوڑا کوئی بات کرنے والا ہوگا، ٹی وی تھوڑی سی کہتے ہیں جو مرضی آپ نے چینل لگانے ہیں ہمیں وہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ ٹی وی کی ایکسس دے دیں یا ریڈیو دے دیں، کچھ اس طرح دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمارا کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں۔ یہ جو باتیں نا جو کل سلمان صفدر نے کہی ہیں، لگ تو ویسے یہ رہا تھا، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جی سب سے بڑا ہاتھ ان کی پارٹی کا خود ہی ہے کہ وہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دے رہے ہیں، لیکن کل والی سماعت میں انہوں نے تھوڑا انہیں سیریس نوٹ، کافی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور ان کی نیت بھی، ان کا جسچر بھی لگ رہے تھے کہ جی وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر باہر نہیں بھی آ رہے تو انہیں جیل میں فیسلٹیز دی جائیں۔ لیکن بتانے والے تو یہ بھی کہتے ہیں نا سبین کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اٹک جیل کا کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی خوفناک جیل ہے، اور وہاں کہا جاتا ہے کہ ٹارچر اس قدر ٹارچر کیا جاتا ہے کہ ایون سانپ اور کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو بتانے والے کہتے ہیں کہ اب اس میں نہیں مجھے پتا کہ کتنی صداقت ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان اس میں ہوتے تو پھر وہ ایک دن بھی زندہ نہ رہتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا تو وہ پھر باہر نکل گئے۔ اس کیس میں ہوا کیا، فیصلہ محفوظ ہوا؟ ایگزیکٹلی، اس میں یہ ہوا کہ پھر عدالت نے جب یہ تمام لمبی سماعت سنی ہے تو پھر عدالت نے کہا کہ اس پر ہم مناسب آرڈر جاری کریں گے، اور سپرنٹینڈنٹ کو کہا ہے کہ جتنی چیزیں آپ نے اس سے ریلیٹڈ جمع کروانی ہے، ایڈوکیٹ جنرل کو بھی کہا ہے کہ پیر کے روز جمع کرا دیں، پھر اس پر جو فیصلہ ہے وہ نیکسٹ ویک آ جائے گا۔ اب نیکسٹ ویک یہ کہ بہت امپورٹنٹ ہے، عمران خان کے حوالے سے کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے،
کوئی ہو سکتا ہے کیونکہ کتابوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ 500 کتابیں دی گئی ہیں، جس پر علیمہ خان آگئی تھی روسٹرم پر، انہوں نے کہا تھا کہ جی جج صاحب آپ کے گھر میں بھی کتابیں ہیں تو کیا آپ انہیں بار بار ریپیٹ پڑھیں گے؟ ظاہر ہے آپ نئی کتابیں مانگتے ہیں تو وہ نہیں دیتے عمران خان کو، تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں کچھ مہیا کرنے کے حوالے سے آرڈر آئے، بہرحال کچھ نہ کچھ آرڈر تو نیکسٹ ویک آئے گا۔ ہاں بالکل، نیکسٹ ویک جو ہے وہ آرڈر بھی آئے گا عمران خان کے حوالے سے، اور سہیل آفریدی نے بھی 27 نمبر کی کال دی بھی ہے، تو پتہ نہیں ابھی آرڈر وہی ٹرک کی بتی نہ ہو جیسے سپریم کورٹ میں لگایا گیا تھا جلسے کے حوالے سے، تو اب یہ تو ظاہر ہے نیکسٹ ویک کی جو ہے وہ پتہ چلے گا، پر فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے اور امرین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔